बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं और आप पेशावर में मौजूद थे। वापसी पे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की तरफ से सोहेल आफरीदी के मुतालिक एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको लगता है सोहेल आफरीदी की हुकूमत पे ये गहरा और संजीदा वार है? देखें, आज तो वीडियो में सुनाने के लिए भी बहुत कुछ और बताने के लिए भी बहुत कुछ है। ज़ाहिर है कि हमने जो मुलाकातें की हैं, कुछ का तज़किरा और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें से कुछ का तज़किरा इस वीडियो में हो जाएगा, कुछ का आने वाली वीडियोज़ में भी होगा। अमूमी तबसरा ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इख्तियार वली साहब ने, उसको मिला के देखा गया है एक व्लॉग के साथ जो मुनीब फारूक ने किया है। सही। अब मुनीब फारूक जो गुफ्तगू करते हैं अपने व्लॉग्स में, वो कोट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, इदारों का ये नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान की सियासत में कौन आगे बढ़ सकता है कौन नहीं, किसके ऊपर रेड क्रॉस लगाया है, किसके लिए रेड बैरियर है, किसकी सियासत ख़त्म करनी है, हु इज़ डन, और किसकी ऐसी की तैसी। तो ज़ाहिर है कि तासुर यही मिलता है। वो इस तासुर को छुपाते भी नहीं कि आप ऐसी खबरें जब देते हैं और ये कह कर देते हैं कि फ़लाँ सर्कल में ये सोच पाई जाती है, तो ज़ाहिर है कि आप विदाउट अ सोर्स तो नहीं देते ना। आपके पास खबरें पहले से मौजूद होती है, आपका राब्ता होता है, और ज़ाहिर है कि हर एंड से बहुत सारे लोग जो हैं वो खबरें देते हैं। कुछ लोग हैं जो पीटीआई की खबरें देते हैं, उनके पीटीआई में ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। कुछ हुकूमत की खबरें देते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देते हैं। तो वो जो व्लॉग में उन्होंने गुफ्तगू की है उसको मिला के देखा गया है इख्तियार वली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, और अमूमी तासुर ये बना है कि इस तमाम मामले का मकसद ये है कि सोहेल आफरीदी को नाअहल करना है और उनको घर भेजना है। सही। मेरा तासुर ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी एक शदीद और बड़ी किस्म की कन्फ्यूजन नज़र आती है। सवाल ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो है कि ये 3 नवंबर को जो होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और बहुत सारे मामलात पर सोहेल आफरीदी साहब को या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक डायरेक्शन देने के लिए एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन देखें जिस तरीके से अनफोल्ड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि सुनवा देता हूँ। इख्तियार वली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक पोर्शन है तकरीबन 57 सेकंड का, और फिर उन्होंने एक वीडियो प्ले करवाई पीटीवी पे। ज़ाहिर है कि लाइव चला, तमाम चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चली। अब उसके ऊपर ये भी तबसरा हो रहा है कि ये सोहेल आफरीदी की 16 मार्च की वीडियो है या फ़लाँ तारीख की वीडियो है, सोहेल आफरीदी ये गुफ्तगू नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है, इसमें कटिंग है, इसमें डबिंग है, इसमें वॉइस ओवर किसी और का है। जब आप सोहेल आफरीदी साहब के पेज पर जाकर देखते हैं तो जो उनका फेसबुक पेज है उस पर माजी में ये वीडियो अपलोड हुई हुई है। तो जो वीडियो जिसका रेफरेंस, जिसमें कोर कमांडर हाउस का तस्करा है, वो वहाँ पर मौजूद है। अब उसमें तारीख क्या है, वो किस जगह पर है, वो 9 मई को वहाँ नहीं थे। असल सवाल यह है कि आज एक जवाब भी पेशावर से आने वाला है, तो अंदर की खबरें सारी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सुने कि मुनीब फारूक ने जो व्लॉग किया उसमें उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से एक प्रेडिक्शन की। उन्होंने कहा कि झटका आने वाला है एक बड़ा, आपने उसका इंतज़ार करना है, और उन्होंने कहा कि कोई नाअहली भी हो सकती है। उन्होंने रेफरेंस ये नहीं दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई इख्तियार वली साहब की। तो पहले ये ज़रा सुने मुनीब फारूक क्या कह रहे हैं। खान का, पार्टी खान की, वोटर सपोर्टर खान का, तो वही करो जो इमरान खान ने कहना है और वही सब कुछ लेके आना है। अब उनकी काबीना के अंदर आप देख लें, वही एग्जैक्टली जो खान साहब की डायरेक्शन है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, ना उन्होंने किया है। इसका मतलब यह है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा होने जा रही है। मैंने आज जब चंद लोगों से बात की तो मुझे ये बात क्लियर मिला कि ना सिर्फ ये है कि जंग का खतरा है भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से हालात खराब है, जो इंटरनल चैलेंज है पाकिस्तान को, वो बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा से बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है। और अगर हालात को काबू में ना रखा गया तो फिर आप ये देख सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर कुछ ऐसे मामला जरूर हो। पहले कुछ झटके दिए जाने की तवक्को है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। अब वो झटके किस तरह से आएंगे ये देखना पड़ेगा। वो झटके किसी और की डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन झटके के ऊपर जरा आप तवज्जो मरकूज रखिएगा कि झटके दिए जा सकते हैं और वो कोई अच्छा ओमन नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि एक पावरफुल हुकूमत को हटाना, उसके खिलाफ गवर्नर रूल इंपोज करना बड़ा, पंजाबी में कहते हैं औखा काम है। ये आसान काम नहीं है और हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। 27वीं अच्छा, नाअहली की उन्होंने बात की, फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर रूल इम्पोज करना। तो गवर्नर रूल के हवाले से तो मैंने इंटरव्यू भी किया फैसल करीम कुंडे का इन्हीं 2 दिनों के दौरान,
اور انہوں نے تو اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے. میسیجنگ جو وہاں سے ہو رہی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہو رہی ہے. لیکن اختیار ولی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا, ذرا یہ اس مضمون کو باندھ لیں, پہلے سن لیں کہ اختیار ولی نے کیا کہا, پھر ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پلس ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, تو ممکنہ طور پر یہ سارا کچھ کس ڈیولپمنٹ کے اراؤنڈ ہو رہا ہے, یہ سنیں ذرا. سہیل آفریدی, آئی ایم لیٹنگ یو نو کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے یہ کانسیکوینشل ہے, اور آپ اپنے وکلا سے ضرور مشورہ کر لیجئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ سب سے پہلے بلا تفریق بلا تاخیر آپ کے لیڈر کو, آپ کی جماعت کے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعات کیے, جو پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے, ان کو یکسر یکلخت غیر مشروط ان کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان کو افواج پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی, ان کو ریاست پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عشق عمران بمقابلہ عشق پاکستان ہے, اور جیت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی, عشق پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. اچھا, اختیار ولی صاحب نے جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ساتھ میں پلے ہوتی رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اپنے وکلا سے مشورہ کر لیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ اندیا دے رہے ہیں اختیار ولی کہ معاملہ جو ہے وہ کسی مقدمے کی طرف جا رہا ہے, کسی عدالت کی طرف جا رہا ہے. عموماً میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پر, بہت ساری جگہوں پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے. انٹل ریسنٹلی وہ میرے شوز میں بھی آتے تھے. امید ہے کہ بہت جلد دوبارہ بھی جو ہے وہ آئیں گے. میں نے اس پریس کانفرنس کے بعد آئی ٹرائیڈ اے لاٹ کہ میری ان سے بات ہو جائے, اور میں خصوصاً 2 سوالات کے اوپر ان سے ضرور پوچھ لوں. ایک کہ معاملہ کسی کیس کی, کسی مقدمے کی طرف جا رہا ہے اور کب تک جا رہا ہے. جو وہ وکلا کی بات کر رہے ہیں کہ وکلا سے مشورے کر لیں, کانسیکوینس ہو سکتے ہیں, اس کے نتائج آ سکتے ہیں, تو ان سے رابطہ ہو نہیں پایا حیران کن طور پر. مطلب اگلے کئی گھنٹوں تک ان کا نمبر بند رہا, اس دوران پھر ان سے بات بھی نہیں ہو پائی. لیکن یہ حیران کن ہے کہ جو اختیار ولی صاحب ہیں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, منیب فاروق یہ گفتگو کرتے ہیں, خواجہ آصف صاحب اس سے ایک دن پہلے جو جیو ٹی وی پہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ کچھ سہیل آفریدی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, اور نیچے جناب ٹکرز اور سب چل رہا ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی یہ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی وہ کر رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور اسی کے اوپر وہ ایک نیازی لا کی ٹرم جو ہے, مارشل لا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح نیازی لا کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے کچھ گفتگو کرتے ہیں. وہ پورشن بھی ذرا آپ سن لیں. منیب فاروق نے اس کا تذکرہ کیا. پھر ہم آتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم سینٹیمنٹ دیکھ کر آئے ہیں اور کچھ کنٹراسٹنگ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی میں, ابھی کنفیوژن برقرار ہے. یہ ذرا سنیں. لیکن یہ جو نیازی لا کی اصطلاح استعمال کیا خواجہ آصف صاحب نے, یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب سمجھے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کلوزسٹ لوگوں میں سے ہے. یہ پوزیشن اس لیے سامنے لائی گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے کہ اب ایسی صورتحال یا ایک نیریٹو بنایا جائے کہ نہیں, یا ملک چل سکتا ہے یا آپ عمران خان صاحب کے جیسے لوگوں کی سیاست کو بڑھاوا دے سکتے ہیں, ان کو آگے پہنچا سکتے ہیں, ان کو آگے لا سکتے ہیں, ایسے ملک نہیں چل سکتا. یہ ڈینجرس انڈیکیشنز ہیں. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی چیزیں سیاست کے اندر آ جانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کی وہ ذرا گفتگو بھی سن لیں. ابھی جو ہے انہوں نے اسٹریٹ پولیس والے اور رینجرز والوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے ہمارے کارکنوں پر, اور ہمارے کارکن جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں, عمران خان کے جانشار ہیں, وہ کھڑے ہیں. اب یہ ویڈیو جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے نام سے ایک پیج ہے فیس بک پر, اور اس کے اوپر یہ ویڈیو بھی موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ تو کافی عرصے سے ایگزسٹ کرتی ہے. اگر اس کی بنیاد پر کوئی مقدمہ بننا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں بنا؟ کیا کسی ایک مقدمے کی ایف آئی آر بہت عرصے کے بعد ہو سکتی ہے کسی شخص پر؟ پھر اس کے بعد وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس میں موجود ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میں قریب موجود ہوں. تو اس میں بھی جو ہے قانونی اعتبار سے بہت سارے سوالات موجود ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ عین وہ وقت
جب منیب فاروق یہ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر یہ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی کابینہ میں سینئر منسٹر جو وزیر دفاع ہیں وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے, تو کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, کسی پیرل یونیورس کے باسی ہیں, یا وہ جو ایک پی کے مووی ہے اس میں کہتے ہیں نا کہ ہمرے گولے سے آئے ہیں یا کون سے گولے سے آئے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کس گولے سے آئے ہیں؟ عین وہ وقت جب خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ حلف اٹھا رہی تھی, اس وقت وزیر اعظم صاحب چترال میں موجود تھے, اور چترال میں جو انہوں نے تقریر کی, اس تقریر کے موقع پر وہاں پر آئی جی خیبر پختونخوا بھی بیٹھے ہوئے تھے, چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس دورے کے فوراً بعد وہ لوگ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں. آپ اور میں گورنر ہاؤس میں موجود تھے, اور ان کی فیصل کریم کنڈی صاحب سے اور ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ان دونوں صاحبان نے وزیر اعظم کے میسج کا تذکرہ بھی کیا ہے وہاں پر, اور اس میں وہ جو پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا جو بات کر رہے ہیں, وہ ذرا سن لیں آپ. وزیر اعظم نے وہاں پر کیا تقریر کی تھی وہ سنیں. بھی جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا, اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی, دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے, اس کو قبول کریں گے, اور ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات سے نوازنا ہے, چاہے وہ چترال ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, کے پی کے ہے, اور اس طرح اور بھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم جن کے ساتھ مل کر پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, وزیر اعظم جن کو کہتے ہیں کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اسمبلی نے منتخب کیا, آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہم مل کر اس ملک کو ترقی, آپ اپنی سیاست جو کر رہے ہیں آپ بالکل اپنی سیاست کریں, لیکن فلاں فلاں ایشوز کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. یہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے, اور ان کا کوارڈینیٹر, ان کا وزیر دفاع اور ان کے ظاہر ہے کہ مائنڈ سیٹ کے قریب تصور ہونے والا صحافی, وہ سارے مکمل طور پر چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کے فوراً بعد جس وقت مزمل اسلم صاحب کے پاس موجود تھے, ان سے ذرا گفتگو چل رہی تھی, تو ان کے موبائل فون پر ایک میسج آیا, اور وہ میسج پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم انہی معاملات پر بات کر رہے تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ جو پیسے ٹرانسفر ہونے ہوتے ہیں وفاق سے صوبے کو, وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر حکومت کو تنگ کرنا ہو, پیسوں کے معاملے میں کر سکتی, پیسے کے معاملے میں اگر آپ چوک کر دیں فائنینشیل معاملات میں, اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہیں جو ہیں وہ جاری نہ ہو سکیں, کوئی اور معاملات جو ہیں وہ رک جائیں, کار سرکار آپ نے جو ہے وہ پینشنز پے کرنی ہے, آپ نے تنخواہیں پے کرنی ہے, آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے, آپ کے پاس اس کے لیے فنڈز جو ہیں اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلز اور اس کے لیے گئے اور پھر پیسے جو ہے وہ جاری کیے. اگر وہ کام نہیں کیا جا رہا تو پھر یہ حیران کن نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بات کچھ اور کر رہے ہیں, نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں, اور پھر عین اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جس وقت سی آف کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کو, بابر سلیم سواتی کو, اہم منسٹرز کو, اور سہیل آفریدی کو, وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی تھی, اور وہ سواتی صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر موجود ہے. آپ ذرا سنیں کہ کن الفاظ میں, یعنی دو اہم ترین لوگ ہیں وفاق کے حوالے سے, ایک وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کر کیا بات کی, پھر ایک ہیں فیصل کریم کنڈی جو صدر پاکستان اور ریاست کے وفاق کے نمائندے کے طور پر گورنر خیبر پختونخوا کے طور پر موجود ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اسپیکر صاحب نے آج دعوت دی اور خیبر پختونخوا کے ایشوز کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر ایک میٹنگ بلانے کے لیے جا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند اقدام ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی یہ بلائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹرنیٹ بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں کتنا اچھا چلتا ہے, تو جب بھی ہم بلائیں گے. البتہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں انہوں نے
ویلکم کیا ہے, اس جرگے کو بھی ویلکم کیا, اس انیشیٹو کو بھی ویلکم کیا, اور پھر آگے سنیں. صوبے کی امن و امان کے حوالے سے, صوبے کی بہتری کے حوالے سے, صوبے کی ترقی کے حوالے سے, صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے, تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ کام کروں گا, اور گورنر ہاؤس جو ہے ان کے شانہ بشانہ ہوگا, اور جو بھی ہمارے صوبے کی ایشوز ہوں گے ہم مل کر انشاءاللہ حل کریں گے. مل کر حل کریں گے صوبے کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے. اب اس ساری ٹریجیکٹری کو دیکھیں گے. سہیل آفریدی صاحب, یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے خیبر پختونخوا نے, اس صوبے نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. اس کے جو خواتین ہیں, یعنی جن خواتین نے آلریڈی ایک ایسا صوبہ کہ جہاں پر خواتین ووٹرز کا ووٹ ڈالنے کا رجحان بہت کم ہے, بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سرے سے ووٹ ہی نہیں ڈالا جاتا خواتین کا, اور کئی مرتبہ اس کے حوالے سے پٹیشنز آتی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیے جائیں, دوبارہ کروائے جائیں. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اس صوبے کی خواتین کی نمائندگی مسلم لیگ نون, جے یو آئی, فے اور پیپلز پارٹی مانگے تانگے کی مخصوص نشستیں لے کر رہی ہے. اور جس طریقے سے ان کے نمبرز کو کم کیا گیا, بٹ 92 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جن کو آزاد قرار دے دیا گیا, جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے اوپر اس طریقے سے محنت نہیں ہوتی سہیل آفریدی کو ان کا راستہ روکنے کے لیے. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں دو سوالات آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا راستہ روک کر پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کسی اور کی حکومت بنا تو لیں گے, لیکن حکومت چلا نہیں سکیں گے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ سوچنا اس وقت محال ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جناب کوئی جمہوری سوچ آ گئی ہے, تو جمہوری سوچ تو نہیں ہے. لیکن جو روڑے اٹکائے جا سکتے تھے اس میں تحریک انصاف کے اندر بہت سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے نومینیشن پیپر, تحریک انصاف کے زیادہ نہیں تھے کینڈیڈیٹ, لیکن اپوزیشن اس کے 3 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نومینیشن پیپر فائل کرتے ہیں, اور ان کے درمیان کوئی تصفیہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اصل کینڈیڈیٹ کون سا ہے. 2 لوگ جو ہیں وہ وڈرا کر لیں یا دستبردار ہو جائیں. وہ سیاسی جماعتیں 1 کے مقابلے میں 3 کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ اکٹھا نہیں ہو رہا. دوسرا, جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ملک سے باہر تھے وہ پاکستانی ایئرپورٹس پر لینڈ بھی کرتے ہیں, اور وہ بحفاظت خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی بغیر کسی مسئلے کے پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ووٹ بھی سہیل آفریدی کے لیے پول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب خرم ذیشان کا الیکشن ہوتا ہے اور ان کو شو آف ہینڈ نہیں ہے, سیکرٹ بیلٹ ہے, اس میں بھی نمبر ان کا پورا رہتا ہے. جو ایک ووٹ مسترد ہوا ہے وہ بھی خرم ذیشان کا ووٹ تھا, اور وہ غلطی کی وجہ سے ہوا. اگر اس ووٹ نے لیفٹ رائٹ ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ تاج آفریدی کو پڑتا ووٹ, وہ مخالف کینڈیڈیٹ کو پڑتا ہے. تو وہ جو ووٹ پڑا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اور مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ مسترد ہو گیا. تو ایز سچ روڑے نہیں اٹکائے جائے. پھر آپ کے اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا ممکنہ طور پر اس کے 2-3 ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی جو وہاں پر ہم نے مختلف ملاقاتیں کی اس سے ہمیں اندازہ یہی ہوا کہ اس وقت کلیئر ان ایز ہے بہت سارے معاملات کے حوالے سے, کہ سہیل آفریدی کو اگر ہم بالکل ہی کھلے طریقے سے چلنے دیں تو سہیل آفریدی ینگ ہے. ینگسٹرز کو ایک رائے یہاں پر یہ موجود ہے کہ ابھی تحریک انصاف میں احتجاج کرنے کی صلاحیت اس طریقے سے ختم ہو گئی ہے, کوئی بڑا بھرپور احتجاج نہیں کر پائیں گے. لوگ احتجاج کر کے تھک گئے ہیں, اور پھر 26 نومبر اور بہت سارے معاملات میں جس طریقے سے تحریک انصاف کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم روکا گیا ہے یا پھر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے, تو لوگ گھبرائیں گے, لوگ ڈریں گے, اس بات سے خوف کریں گے. لیکن اگر سہیل آفریدی کو فری ہینڈ مل جاتا ہے اور وہ اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے اپنا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا ان کے خلاف کوئی ایک رکاوٹ ان کے راستے میں نظر نہیں آتی اور لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ حالات کوئی نرم ہو گئے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ لوگ وہ مومنٹم بنا لیں, اور ایسا مومنٹم بنائیں کہ وہ جب کال دیں, چاہے مڈ نومبر, لیٹ نومبر, یا اس کے بعد اگر کوئی کال دیتے ہیں اسلام آباد آنے کی, احتجاج کرنے کی یا جام کرنے کی, شٹر ڈاؤن سٹرائک, پہیا جام ہڑتال, راستے جو ہیں ان کو چوک کر دینا, ایسا کچھ کام کرتے ہیں تو لوگ سچ مچ نکل کے بھرپور طریقے سے وہ نہ کر لیں. اور دوسرا اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کا اب اجلاس 3 نومبر کو ہونے جا رہا ہے. اور 3 نومبر کے اجلاس میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری ان کو طلب کر لیا گیا ہے. کور کمانڈر کے حوالے سے پہلے اندیا دیا گیا تھا, ابھی تک ان کو طلب نہیں کیا گیا, لیکن ساتھ میں انہوں نے بہت ساری جو کنسرنڈ
ڈپارٹمنٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو بھی بریفنگ کے لیے بلا لیا, اور ساتھ میں اب ایک جرگے کے حوالے سے بات چل رہی ہے, اور سمارٹلی سہیل آفریدی صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں, تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹیلی فون کر رہے ہیں, اس پر انوائٹ کر رہے ہیں, ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹھیں اور اس معاملے پر پالیسی بنائیں. تو اس میں 2-3 معاملات ہیں, ایک جو کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے, ایک جو آلریڈی ایگزسٹنگ پالیسی ہے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے بہت سارے خدشات موجود ہیں. تو یہ جو اس وقت اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, آگے چل کر اس مٹیریل کو سہیل آفریدی کے خلاف کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن سر دست جب آپ دیکھتے ہیں تو جو کچھ منیب فاروق نے کہا ہے یا اختیار ولی صاحب نے کہا ہے, ان دونوں کی گفتگو کا فی الوقت مقصد میرے خیال میں یہ ہے کہ دباؤ میں لایا جائے سہیل آفریدی صاحب کو اور ان کی کابینہ کو. کابینہ کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو چہرے آئے ہیں, اور خاص طور پر اطلاعات کا شعبہ جن کے ذمہ لگایا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں کہ بیرسٹر سیف تھے, تو بیرسٹر سیف کے حوالے سے تو پوری تحریک انصاف اور سارے لوگ, اور ایون پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ یہ تو تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو انہوں نے اب جس کو وزیر یعنی کہ جو اطلاعات کی ذمہ داری, اسپیشل جن کو ذمہ داریاں یہ دی گئی ہیں, وہ اگین اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دی چیف منسٹر شفیع اللہ جان, ان کی شفیع اللہ خان صاحب, ان کی جو ہارڈ ہٹنگ سٹینس ہے, یا جس طریقے سے وہ بھی ینگ ہیں, وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈال کر فی الوقت خیبر پختونخوا حکومت کو بہت سارے معاملات اپنے حساب سے کروانا چاہتے ہیں. اگر ان کو فری ہینڈ ملتا ہے تو سچویشن اور ہوگی, اگر سیریسلی کچھ کرنا ہوتا, پریکٹیکلی کرنا ہوتا, تو الیکشن میں بھی کیا جا سکتا تھا, اور الیکشن کے بعد فائنینشیل معاملات پہ اور دیگر معاملات پہ. بٹ ابھی گیم آن ہے, اور شاید آنے والے دنوں میں کچھ سٹیپس ایسے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انڈر ڈسکشن ہے. ہم جن بھی لوگوں سے ملے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, وہ کچھ ایسی سٹیپس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ فائنل نہیں ہوئے, کہ اگر وہ کر گزریں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن ایک بہت بڑا ایک سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پر, نیشنل لینڈسکیپ پر ضرور بن جائے گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.